जो वीडियो देख रहा है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। कमेंट में मैंने शॉर्ट नॉवल का लिंक पिन किया है। आप सबसे गुजारिश है लाजमी देखें। रूही ने आंखें झपकी ज़रूर थी उज़्मा का दिल रखने के लिए, मगर उसके ज़हन में चेहरा वही था जो उसका पहला प्यार था। अरे भैया आप आइए आइए, अचानक कैसे आना हुआ आज? शेरू नहीं आया आपके साथ? सरवर और दिलदार जैसे ही समीना के घर पहुँचे तो समीना दोनों को देखकर बहुत खुश हुई और दोनों का इस्तकबाल किया, मगर जिक्र शेरू का भी साथ ही कर दिया उसने। आखिर वही तो कड़ी थी इन लोगों के साथ समीना के रिश्ते की। सरवर और दिलदार की ज़ुबान पर तो जैसे पहले ही ताला लग गया था समीना के सवाल पर, मगर फिर भी दोनों भाई तवक्कल करते हुए अंदर आ गए। अस्मा और रीमा भी मौजूद थीं, जो दोनों को आता देखकर खुश हुईं, मगर रीमा को अंदेशा हो रहा था कि ये दोनों क्या बात करने वाले हैं, और इसी वजह से वो डर भी रही थी। सरवर वो बात दरअसल ये थी कि अस्मा आप दोनों पहले बैठ तो जाइए, मैं पानी लाती हूँ। अस्मा जल्दी से किचन में चली गई। समीना ने दोनों को बैठाने के लिए सोफ़े का रुख किया तो रीमा ने भी दोनों को आदाब किया। समीना घर पर सब ठीक है? भैया भाभी तो बच्चों के साथ बिज़ी होंगी, बहुत दिन हो गए, मेरा भी चक्कर नहीं लगा दोबारा गाँव का। वैसे शेरू कब आने वाला है? कितने दिन हो गए उसे भी मिले हुए। सरवर वो हम शेरू के बारे में बात करने आए हैं। समीना शेरू के बारे में क्या बात है भैया, सब ठीक तो है ना? शेरू के बारे में क्या बात करनी है आपको? समीना के बदलते तेवर और चेहरे पर आई शिकन देखकर सरवर से भी कुछ कहते नहीं बन रहा था, और वो अपने छोटे भाई की तरफ देख रहा था, जैसे पूछ रहा हो कि बात कैसे करें। दिलदार समीना बात असल में ये है कि तुम्हें पता होगा शेरू सबके साथ घूमने गया था। समीना हाँ गया तो था, मगर बात क्या है भैया, शेरू के साथ कुछ हुआ है क्या? मेरा जी घबरा रहा है, क्या हुआ है? समीना की हालत समझते हुए रीमा उसके करीब बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखे उसे हौसला देने की कोशिश कर रही थी, और उसकी खुद की आंखें नम होने लगी थीं। अब जैसे उससे भी दर्द और छुपाया नहीं जा रहा था। सरवर कुछ नहीं, सब ठीक है समीना बेटी। समीना नहीं, कुछ तो बात है, आप दोनों को देखकर लग रहा है कुछ बुरा हुआ है जो आप बता नहीं रहे। बताइए क्या बात है? सरवर असल में हम
سرور کو الفاظ نہیں مل رہے تھے ثمینہ کو شیرو کے بارے میں بتانے کو، اور دلدار کا بھی یہی حال تھا۔ اسما بھی یہاں تک تو آ گئی تھی، مگر ہاتھ میں ٹرے پکڑے وہ کھڑی جیسے معاملے کی نزاکت کو دیکھ کر اندر سے ڈر رہی تھی۔ ثمینہ: بھیا پلیز کہہ دیجئے آپ شیرو ٹھیک تو ہے نا؟ میرا دل گھبرا رہا ہے، پلیز کہہ دیجئے میرا منا ٹھیک ہے۔ دونوں بھائیوں کی زبان پر تالا لگ گیا تھا۔ ثمینہ کی روحان سی آواز سن کر ثمینہ شیرو سے کتنا پیار کرتی ہے یہ دونوں بہتر جانتے تھے۔ ثمینہ کا بھی شیرو کے لیے پیار نائلہ سے کم نہیں تھا۔ دونوں بھائیوں کی خاموشی دور نہیں رہی تھی کہ اچانک کامران بھی یہاں عمران کو لے کر پہنچ گیا۔ وہ اپنے بیٹے کی تلاش کرتا ہوا پہلے پورے تھانے اور اب ثمینہ کے گھر تک آ پہنچا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ روبینہ کو صرف ثمینہ ہی روک سکتی ہے۔ کامران دروازے سے ہی ثمینہ کو پکارتا ہوا آتے ہی اس کے پاؤں میں لاچار سا گر پڑا۔ کامران: ثمینہ بہن، ثمینہ بہن، میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں، میرے بیٹے کو بچا لو، میرے بیٹے کو بچا لو۔ تمہاری دوست روبینہ اسے اپنے ساتھ پتہ نہیں کہاں لے گئی ہے، کہیں وہ اسے جان سے نہ مار دے، اسے بچا لو میری بہن، میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں، میرے بیٹے کو بچا لو۔ ثمینہ: ارے ارے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں بھائی صاحب، اٹھیے اٹھیے۔ کامران: پہلے تو میرے بیٹے کو بچا لو، میرے زبیر کو بچا لو۔ تمہاری دوست روبینہ اسے پتہ نہیں کہاں لے گئی ہے، پلیز میرے بیٹے کو بچا لو۔ ثمینہ کامران سے اپنے پاؤں چھڑوا رہی تھی، جسے کامران چھوڑ نہیں رہا تھا، اور ایک باپ ہونے کا فرض ادا کر رہا تھا۔ بھلے ہی اس کا بیٹا گناہ گار تھا، مگر اکلوتا بیٹا تھا۔ آخر جس کا روبینہ کیا حشر کرنے والی تھی، یہ سوچ کر ہی وہ ڈر رہا تھا۔ ثمینہ کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ سرور، دلدار اور عمران کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سرور اور دلدار تو کچھ کہتے نہ بن رہا تھا۔ عمران: ثمینہ بہن، اصل میں روبینہ زبیر کو گھر سے تھوڑی دیر پہلے اپنے ساتھ کہیں لے گئی ہے، پتہ نہیں وہ زبیر کے ساتھ کیا کرے گی۔ ہم سب کو شیرو کی فکر ہے، مگر زبیر بھی تو ہمارا اپنا ہے۔ ثمینہ: شیرو؟ کیا ہوا ہے شیرو کو؟ کوئی مجھے بتائے گا بھی؟ بھیا آخر بات کیا ہے؟ آپ بھی ابھی شیرو کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے، پہلے مجھے سب بتائیے کہ ہوا کیا ہے۔ کامران نے ثمینہ کی بات سن کر دلدار اور سرور کی طرف دیکھا، جو گھبرائے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ثمینہ کا تو دل بیٹھا جا رہا تھا، وہیں اسما اور ریما بھی خاموش تھیں، مگر دل تو ان کے بھی
ڈر سے بھر چکے تھے۔ عمران، میں بتاتا ہوں تمہیں تو پتہ ہے، شیرو، زبیر، ناصرہ، صابرہ، یہ سب لوگ گھومنے گئے تھے وہاں پر، کچھ گڑبڑ ہو گئی، پتہ نہیں اب سچ کیا ہے، مگر سحر نے بتایا کہ شیرو نے اس کے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی اور موقع پر سب نے شیرو کو پکڑ لیا۔ ثمینہ، کیا یہ جھوٹ ہے؟ شیرو ایسا نہیں کر سکتا، یہ سراسر جھوٹا الزام ہے شیرو پر۔ شیرو ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ عمران، ہاں، ہم بھی مانتے ہیں کہ شیرو ایسا نہیں کر سکتا، مگر تب سب کو لگا کہ شیرو نے ایسا کیا ہے، اور پھر شیرو کے ساتھ وہاں جھگڑا ہو گیا سب کا۔ اس کے بعد شیرو پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ روبینہ آج گھر آئی تھی تو اس نے بتایا کہ یہ سب سحر کی سازش تھی، اور شاہ نواز کے ساتھ ساتھ جو بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ روبینہ کا کہنا ہے کہ شیرو کو اغوا کیا گیا ہے، اس لیے زبیر کو تفتیش کے لیے اپنے ساتھ لے گئی۔ ہم مانتے ہیں اگر زبیر نے غلطی کی ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے، مگر روبینہ جس طرح غصے میں اسے اپنے ساتھ لے کر گئی ہے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں روبینہ زبیر کو، تم سمجھ رہی ہو نا۔ ثمینہ تو یہ سب سنتے ایک دم سناٹے میں ہو چکی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر نیچے گر رہے تھے، مگر آنکھیں جیسے پتھر ہو گئیں۔ اسے شاہ نواز کی باتیں یاد آنے لگیں جو اس نے دوسرے روپ سے دھمکی دیتے ہوئے اسے کہی تھیں۔ مطلب صاف تھا، یہ کام سکندر خان کے کہنے پر ہی کیا گیا۔ ثمینہ کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی، جبکہ عمران اسے ساری بات کہتا رہا، مگر جب ثمینہ کو اس نے بت بن دیکھا تو اس نے ثمینہ کو ہلایا۔ عمران، ثمینہ، کامران، میرے بیٹے کو بچا لو۔ ثمینہ کی سانس جیسے لوٹی، وہ زور سے دھاڑیں مارتے ہوئے چلائی، ایسی چیخ جیسے کسی کی موت پر اس کا سب سے قریبی چاہنے والا چیختا ہے۔ چیختی چلاتی ثمینہ وہیں گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئی۔ جسے سنبھالنے کے لیے اسماء اور ریمہ دونوں اس کے پاس آ گئیں۔ ثمینہ کے ساتھ ساتھ اسماء اور ریمہ بھی رو رہی تھیں، مگر ثمینہ کا رونا سب سے زیادہ تھا۔ اس نے اپنے بھائی کی موت کا دکھ بہت عرصے تک محسوس کیا اور اس کی کمی برداشت کرتی رہی، جو اب کہیں شیرو کے آنے سے کم ہوئی تھی، مگر اب اس کی گمشدگی بھی جیسے ایک طرح سے موت جیسی تھی، جس نے ثمینہ کو توڑ کر رکھ دیا اور وہ روتے ہوئے بدحواس ہو گئی۔ ثمینہ، میرا منا مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا،
اسے پتہ ہے میں اس کے بنا نہیں رہ سکتی، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتی۔ اب میرے منّے کو واپس لا دو، میں یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ میں اسے لے کر دور چلی جاؤں گی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرا سب کچھ لے لو، میرا منا مجھے واپس دے دو، میرا منا مجھے واپس دے دو۔ اسماء اور ریمہ ثمینہ کو سنبھالتے ہوئے روئے جا رہی تھیں۔ ان سے بھی کچھ کہتے نہیں بن رہا تھا۔ وہیں کامران اور عمران تو اپنے یہاں آنے اور زبیر کے لیے اسے مدد مانگنے پر ہی پچھتا رہے تھے۔ سرور کی آنکھوں میں بھی بھلے آنسو تھے ثمینہ کی حالت دیکھ کر، مگر ساتھ ہی اس کی نظروں میں اپنے بڑا جیجا جی کے لیے ہمدردی بھی نظر آ رہی تھی، جسے عمران نے بھی دیکھ کر سمجھ لیا اور کامران کو یہاں سے چلنے کو کہا۔ سرور نے آگے بڑھ کر ثمینہ کے قریب بیٹھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور اسے حوصلہ دینے لگا۔ سرور، مت رو میری بہن، مت رو۔ ثمینہ، شیرو لوٹ آئے گا، تقدیر پر بھروسہ رکھو۔ وہ اتنی بے انصافی نہیں کر سکتا کہ شیرو کو ہم سے چھین لے۔ بھروسہ رکھو، شیرو کو کچھ نہیں ہوگا، ہم سب اسے ڈھونڈ رہے ہیں، دیکھنا وہ جلدی لوٹ آئے گا۔ ثمینہ، وہ نہیں آئے گا بھیا، وہ نہیں آئے گا۔ شاہ نواز بھیا نے کہا تھا کہ سکندر بھیا کو پتہ چل چکا ہے منّے کے بارے میں، انہوں نے ہی میرے منّے کو۔ شاہ نواز بھائی کہاں ہیں؟ بتا، تجھے کیا پتہ ہے؟ اگر مجھ سے جھوٹ بولا تو اپنے پیدا ہونے پر بھی پچھتائے گا۔ تو بتا، سکندر خان کے ساتھ تیرا کیا کنیکشن ہے؟ شہر سے باہر ایک بند پڑی ہوئی پرانی سی فیکٹری جو خستہ حال میں تھی، اس کے اندر آخری کونے میں ایک چھوٹے سے اندھیرے کمرے میں جو زبیر کو کرسی پر رسی سے باندھا ہوا تھا اور روبینہ ہاتھ میں ایک ڈنڈا لیے زبیر کے گھٹنوں سے نیچے کی ٹانگوں پر زوردار وار کرتے ہوئے آج پولیس کا اصلی انداز زبیر کو دکھا رہی تھی، جو درد سے چیختے ہوئے دھاڑیں مار مار کر رو رہا تھا، لیکن اس کی مدد کرنے والا یہاں کوئی نہیں تھا۔ زبیر، مجھے چھوڑ دیجیے، میں سب بتاتا ہوں، پلیز مجھے مت ماریں۔ روبینہ، مجھے ہر سوال کا جواب چاہیے، وہ بھی صحیح صحیح، ورنہ تم مر بھی گئے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ بتا، سکندر خان کو تو جانتا ہے؟ زبیر، ہاں میں جانتا ہوں انہیں، میں ان کی کمپنی میں جاب کرتا ہوں اور وہ روزینہ کے پاپا بھی ہیں۔ روبینہ، اور شیرو کے پاپا کے سوتیلے بھائی بھی، کیا یہ نہیں پتہ تمہیں؟ زبیر کو تو یہ بات حقیقت میں نہیں پتہ تھی اور یہ سن کر وہ حیران بھی ہوا، نام گردن ہلاتا ہوا۔ اور روبینہ اس کے باوجود
تو نے اس کا ساتھ دیا، اس کا شیرو کے خلاف۔ تیرے جیسا کزن دشمن سے بھی خطرناک ہے کمینے۔ روبینہ نے غصے میں 1 منٹ میں پتہ نہیں کتنی بار ڈنڈے سے زبیر کی ٹانگوں اور بازوؤں پر وار کیا، جس کی وجہ سے وہ اور بھی زیادہ اونچی آواز میں تڑپ اٹھا۔ زبیر مسلسل رحم کی بھیک مانگ رہا تھا، مگر روبینہ پر کوئی اثر نہیں تھا۔ روبینہ، یہ سب پلان کس کا تھا، تیرا یا شاہ نواز کا؟ زبیر سحر نے کہا تھا کہ اس نے شیرو کو سبق سکھانا ہے۔ روبینہ، سحر کیوں ایسا کرنا چاہتی تھی؟ زبیر، شیرو نے اس کی انسلٹ کی تھی صبا کی شادی میں، اور جب وہ گاؤں گئی تھی شیرو نے اس وقت بھی اس کی انسلٹ کی تھی، اس لیے وہ اسے سبق سکھانا چاہتی تھی۔ روبینہ، بس اسی لیے تم شامل ہو گئے؟ شاہ نواز نے کچھ نہیں کیا۔ زبیر، شاہ نواز خالو تو میری سحر سے شادی کروانے کے لیے تیار تھے، انہیں ہم نے نہیں بتایا تھا ڈرنک میں الکوہل ملانے کے بارے میں، یہ انہیں نہیں پتہ تھا۔ روبینہ، جس لڑکی کو تو جانتا تک نہیں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور شادی کون کروا رہا تھا؟ وہی شاہ نواز جس کے ساتھ وہ آئی تھی۔ تجھے اتنا بھی سمجھ نہیں آیا کہ سحر نہیں، یہ سب شاہ نواز کروا رہا تھا سحر کے ذریعے؟ اور سکندر خان کا اس میں کیا رول ہے، یہ بھی نہیں سمجھا؟ روبینہ نے جو سچائی بتائی تھی کہ زبیر نے یہ کبھی بھی نہیں سوچا تھا، اور اب یہ سب سن کر اسے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ تو صرف وہی کر رہا تھا جو اس سے کروایا جا رہا تھا۔ زبیر، ان کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا، وہ تو بس ایک بار شاہ نواز خالو ان سے ملے تھے۔ شاہ نواز خالو نے بتایا تھا کہ ان کے پرانی جان پہچان ہیں، ان کے کہنے پر ہی سکندر خان صاحب نے مجھے پروموشن دے کر مینیجر بنایا، اور جب تک شاہ نواز خالو یہاں تھے تب تک ان کے ساتھ رہنے کو کہا تھا۔ روبینہ نے زبیر کی بات ختم ہوتے ہی ایک زوردار تھپڑ زبیر کے منہ پر مارا، جس سے اس کے ہونٹوں سے ایک بار پھر سے خون نکل آیا۔ روبینہ، تجھ جیسے بیوقوف پر کوئی اتنی مہربانی کیوں کرے گا؟ تم نے یہ بھی نہیں سوچا، پہلے نوکری، گھر اور گاڑی کے ساتھ پروموشن بھی؟ ایسا تو نے کیا کر دیا جو پہلے ہی نوکری پر تجھے یہ سب اتنی جلدی دے دیا گیا؟ تجھ جیسے ڈھکن کو یہ بات سمجھ میں کیسے نہیں آئی؟ یہ سب پہلے سے ہی سوچ سمجھ کر کیا جا رہا تھا، تجھے شاہ نواز کے ساتھ رکھنا اس کا پلان تھا، تاکہ کسی کی سمجھ میں کچھ آئے ہی نہیں، اور سب وہی سچ سمجھیں جو تم لوگ کہو۔ تو نے اپنے ہی خاندان کے دشمنوں کا ساتھ دیا۔ روبینہ نے سارا کھیل سمجھا کر زبیر کی عقل سے پردہ ہٹاتے ہوئے کہا، اور پھر سے اس کی پٹائی شروع کر دی۔
روبینہ، اس رات کیا ہوا تھا؟ شیرو کے جانے کے بعد شاہ نواز سے کسی نے بات کی تھی؟ زبیر: مجھے نہیں پتا، میں تو شہر کے ساتھ تھا۔ روبینہ: کیا سکندر خان وہاں آیا تھا؟ کیا شاہ نواز یا شہر سے اس کی بات ہو رہی تھی؟ زبیر: مجھے کچھ نہیں پتا، میرے سامنے کسی سے بات نہیں ہوئی تھی۔ روبینہ پھر سے زبیر کو پیٹنے لگی کیونکہ اسے وہ جواب نہیں ملا اس کا مطلب تھا، مگر زبیر سچ میں نہیں جانتا تھا اس بارے میں، اس لیے پٹائی سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا۔ روبینہ: اور کیا جانتا ہے تو؟ بتا، اور کیا پتا ہے تجھے؟ کیا سنا یا دیکھا تھا تم نے؟ زبیر: ایک بات میں نے سنی تھی، جب شاہنواز خالو فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ روبینہ: کون سی بات؟ زبیر: وہ مہرین کے رشتے کی بات کر رہے تھے، کسی سے کہہ رہے تھے کہ ان کے بیٹے کے ساتھ مہرین کی شادی کروا دیں گے تو نکت کالا بھی، بس اتنا ہی سنا تھا۔ روبینہ: کس سے بات کر رہا تھا وہ؟ زبیر: یہ مجھے نہیں پتا، انہوں نے اچانک فون کاٹ دیا تھا۔ روبینہ: اس کا مطلب سکندر خان کے بیٹے سے وہ مہرین کی شادی کروانے کا سوچ رہا تھا۔ تو نے کیا 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 ہے تجھے پتا بھی ہے؟ تو جس کمپنی میں کام کر رہا ہے نا، اور سکندر خان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اس کا نہیں، سب شیرو کے پاپا کا ہے، اور اس کا اصل وارث شیرو ہے، اس لیے اس نے تمہارے ذریعے شیرو کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی اور تم نے اس کا ساتھ دیا، بنا کچھ سوچے سمجھے اس انسان کے خلاف سازش کی جس نے تمہاری اپنی بہن کی نہ صرف عزت بچائی تھی بلکہ ہر ذمہ داری اس نے خود آگے ہو کر نبھائی اور تمہاری بھی مدد کی، مگر بدلے میں تو نے کیا کیا؟ تو جیسے انسان کو ڈوب مرنا چاہیے، دل تو کر رہا ہے تجھے ابھی بھی جان سے مار دوں، تجھے مار کر مجھے ملے گا بھی کیا؟ تیری وجہ سے آج شیرو کی جان مصیبت میں ہے، اور پتہ نہیں وہ ہے کہاں، پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہے یا اگر اسے کچھ ہوا تو میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گی، بس تمنا کرنا وہ زندہ ہو، ورنہ تم بھی۔ زبیر: روبینہ نے زبیر کی رسی کھول کر اسے لات مار کر کرسی سمیت گرا دیا اور یہاں سے باہر چل پڑی۔ زبیر کو زیادہ کچھ نہیں پتا تھا، اس وجہ سے اس پر وقت برباد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔